अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ नॉवल बेज़ुबां इश्क किस्त नंबर 14 अज़ कलम अनीला शेख। तो जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें क्योंकि आप लोग जब मुझे कमेंट करते हैं ना तो मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें, कमेंट लाज़मी करके बताया करें क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट पढ़कर मेरा दिल खुश हो जाता है। तो प्लीज़ कमेंट लाज़मी किया करें, वीडियो को लाइक करके जाया करें। चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। रात का पिछला पहर था, जब ली मिन्हो अपने बिस्तर पर करवटें बदल-बदल कर थक चुका था। उसकी आँखों से नींद को जैसे कोसों दूर भगा दिया गया था। सहन के कैनवस पर बार-बार नैना का खौफज़दा चेहरा, उसके बदन पर सजे ज़ख्म और उसकी भीगी हुई स्याह आँखें नाच रही थीं। इस घुटन और बेचैनी से जान छुड़ाने के लिए उसने बिस्तर छोड़ा और हल्के कदमों से चलता हुआ फ्लैट की छत की तरफ जाने लगा, ताकि कुछ ताज़ा हवा उसके सुलगते हुए हवास को पुरसुकून कर सके। मगर जब वो लाउंज से गुजरने लगा, तो नैना के कमरे का हल्का-सा खुला हुआ दरमियानी दरवाज़ा उसकी तवज्जो खींच गया। उसने बेइख्तियार इधर देखा और वहीं ठटक कर रह गया। कमरे के अंदर नैना सरापा हिजाब बनी हुई जानेमाज़ पर बैठी थी। उसके हाथ दुआ के लिए आसमान की जानिब उठे थे और उसके लब हिल रहे थे, जबकि गालों पर आँसुओं की लकीरें चमक रही थीं। वो जब अपने रब के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर रो-रो कर दुआएँ माँग रही थी, वो कोई आहट पैदा किए दूर खड़ा खामोशी से उस दिल चीर देने वाले मंज़र को देखने लगा। उसके दिल में एक अनजाना एहतराम और अजब-सी कसक उतर गई। कुछ देर बाद जब नैना ने दुआ ख़त्म की और सजदे से उठकर जानेमाज़ लपेटने लगी, तो उसकी निगाह अचानक दरवाज़े पर खड़े ली मिन्हो पर पड़ गई। वो एक लम्हे के लिए हड़बड़ा गया और बौखलाहट में इधर-उधर देखने लगा, जैसे वो बिल्कुल बेकसूर हो, और अचानक वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा। वो तेज़ी से पीछे मुड़कर जाने ही लगा था कि नैना के लबों से धीमी-सी आवाज़ निकली, "रुकिए।" ये आवाज़ इतनी मद्धम और पुरसुकून थी कि ली मिन्हो के कदम वहीं रुक जम गए। वो पलटकर वापस उसकी तरफ देखने लगा। वो घबराहट में लड़खड़ाते हुए बोल उठा, "वो वो मैं बस छत पर जा रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी।" उसकी ये मासूम सी सफाई पेश करने की अदा देखकर नैना के चेहरे पर एक हल्की और खूबसूरत सी मुस्कान बिखर गई। उसकी आँखों की नमी में एक चमक उभरी। "मुझे भी नींद नहीं आ रही," उसने धीमी आवाज़ में कहा। मुकाबिल खामोश खड़ा उसे तकता रहा। उसके दिल की धड़कनें कुछ और तेज़ हो गई थी। फिर उसने हिम्मत जमा की और अपनी टूटी-फूटी अधूरी उर्दू में पूछा, "कॉफ़ी पियोगी?" नैना ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और फिर हौले से हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद वो लाउंज के सोफ़े पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अब वो पहले वाला वहशतनाक खौफ नहीं था। उसने अब भी खुद को स्याह चादर और हिजाब में लपेट रखा था, मगर उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर खुला हुआ था। उसने अब ली मिन्हो से अपना चेहरा छुपाना छोड़ दिया था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये अजनबी शख्स उसके लिए खतरा नहीं, बल्कि एक पनाहगाह बन चुका है। ली मिन्हो किचन से कॉफ़ी के 2 गरम मग उठाकर वापस लाउंज में लौटा। उसने एक मग एहतियात से मेज़ पर रखा और खुद उसके सामने सोफ़े पर बैठ गया। कॉफ़ी की हल्की-सी भाप फ़िज़ा में तहलील हो रही थी। चंद लम्हों का ये ख़ामोश वक़फ़ा दोनों के दरमियान मौजूद अजनबियत को जैसे पिघला रहा था। नैना ने हाथ बढ़ाकर मग उठाया। उसकी उँगलियों को गरमाइश मिली तो उसके लबों पर एक हल्की-सी मांद पड़ी हुई मुस्कान उभर आई
اس نے مگ سے اٹھتی ہوئی بھاپ کو دیکھا اور پھر نظریں اٹھا کر لی منہو کے چہرے پر ٹکا دی۔ آپ، نینا نے اپنی دھیمی اور قدرے بھاری آواز میں پہلا جملہ بولا۔ آپ ہمیشہ اس طرح رات کو جاگتے ہیں؟ مقابل نے کافی کے مگ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھا اور ہلکا سا تلخ مسکرا کر بولا، جب دل میں کوئی سوال الجھا ہو اور ذہن میں طوفان مچ رہا ہو تو نیند خود ہی روٹ کر چلی جاتی ہے۔ نینا نے مگ اپنے ہونٹوں کے قریب کیا، ایک چھوٹی سی پھونک بھری اور پھر بول اٹھی، سوال؟ آپ کی زندگی میں کون سے سوال ہیں؟ آپ تو اس شہر کے جانے مانے انسان ہیں، میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا آپ کو۔ اس کے لہجے میں اب ایک ہلکی سی طنز آمیز معصومیت تھی جو لی منہو کو حیران کر گئی۔ اس نے مگ میز پر رکھا اور گہری نظروں سے نینا کو دیکھا۔ ٹی وی پر جو چہرہ نظر آتا ہے نینا، وہ صرف ایک خول ہوتا ہے، اصل انسان تو اندر سے ہمیشہ اکیلا اور تھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک گہرا درد اتر آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے شہرت یا دولت انسان کو سکون دے سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو میں تمہیں اس حال میں دیکھ کر بے چین نہ ہوتا۔ نینا کے ہاتھ ہلکے سے کانپ گئے۔ اس نے اپنا مگ واپس میز پر رکھا اور اپنی سیاہ آنکھیں مقابل کے چہرے پر گڑا دی۔ اس کے اندر چھپا طوفان ایک بار پھر ہلکا سا مچل اٹھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ اس کی آواز میں اب ایک سنجیدہ اور سیدھا سوال تھا۔ آپ مجھے نہیں جانتے، کوئی رشتہ نہیں تھا میرا آپ سے، پھر کیوں آپ میرے لیے اتنے پریشان ہیں؟ کیوں مجھے اپنے گھر میں پناہ دی؟ لی منہو نے ایک لمحے کے لیے بھی پلکیں نہیں جھکائیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سچا اور اٹل اقرار رقص کرنے لگا جیسے چھپانا اب ناممکن تھا، کیونکہ میں نے جب پہلی بار تمہیں ایئرپورٹ پر دیکھا اور تمہاری ان پلسماتی آنکھوں میں چھپے ہوئے درد کو محسوس کیا تو اسی لمحہ مجھے لگا تھا کہ دنیا کی ساری بے رحمی تمہارے اکیلے وجود پر نازل ہوئی ہے۔ مقابل آگے کی طرف جھکا۔ اس کی آواز اب سرگوشی سے زیادہ تھی، مگر اس کا ہر لفظ دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، رشتے خون سے نہیں بنتے نینا، کچھ رشتے انسان کی روح سے جڑ جاتے ہیں۔ میں تمہیں یوں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ نینا کا دل ایک لمحے کے لیے سینے میں رک گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اپنی زندگی ایک اجڑا ہوا تماشا بن چکی ہے، مگر اس اجنبی شہر میں، اس اجنبی شخص کے اندر اپنے لیے اتنی بے پناہ فکر دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئی۔ کافی کے مگ سے اٹھتی ہوئی ہلکی سی بھاپ کے درمیان ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ نینا نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ماضی کے کسی تاریک کنویں کا عکس تیر رہا تھا۔ رشتے اور اپنوں پر تو مجھے کبھی بھروسہ ہی نہیں رہا۔ اس کی آواز کپ کپ آئی، مگر اس میں درد کی ایسی گہرائی تھی جو پتھر کو بھی موم کر دے۔ میں نے اپنوں کو آستین کے سانپ کی طرح ڈستے دیکھا ہے، جن کے کندھوں پر سر رکھ کر رویا جاتا ہے۔ وہی لوگ آپ کی روح کو اس طرح رون دیتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد بھی بے چین جیتا رہتا ہے۔ وہ رک گئی، اس کے گلے میں سسکیاں اٹک گئی اور پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا وہ تمام تلخ احوال لی منہو کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اپنے گھر کا وہ گھٹن زدہ ماحول، بے اعتمادی کے وہ طوفان، وہ تشدد اور شمیم کی درندگی۔ لی منہو ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ اس کا اپنا دل اس داستان کرب سے مٹھی میں بھینچا چلا گیا۔ وہ خود بھی تو اپنوں کی غداری کا مارا ہوا ایک ایسا مسافر تھا جسے اپنوں کی بے رخی اور وار نے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ نینا کے درد میں اسے اپنا ہی عکس دکھائی دینے لگا۔ اس کے ذہن کے اسکرین پر ماضی کے وہ سارے پرانے زخم ایک ایک کر کے لہرانے لگے جو اس نے اپنوں کے دھوکے سے کھائے ہوئے تھے۔ نینا کا لہجہ اب ٹوٹ چکا تھا اور اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی اور ہر سسکی لی منہو کے سینے پر کسی خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ اس سے مزید یہ درد دیکھا نہ گیا۔ وہ اٹھ کر نینا کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خلوص ابھرا جو سب کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ایک ایسا وعدہ کیا جو پتھر پر لکیر کی مانند تھا، بس نینا، اب اور نہیں۔
اس کی آواز میں ایک گرج تھی جو تمام خوف کو مٹا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دوبارہ رونے نہیں دے گی۔ نینا نے حیرت اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں میں سوالات کا ایک سمندر مچل اٹھا۔ کیوں؟ نینا کی لرزتی ہوئی آواز نے فضا میں سوال چھوڑا۔ آپ کیوں میری اتنی پرواہ کرتے ہیں منہو؟ آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ کیوں اپنی زندگی کے سکون کو ایک اجنبی لڑکی کے لیے عذاب میں ڈال رہے ہیں؟ مقابل کا دل ایک لمحے کے لیے شدت سے دھڑکا۔ اس کے اندر ایک طوفان مچ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس لمحے سب کچھ کہہ دے کہ وہ اس سے عشق کرتا ہے، وہ اس کی سانسوں میں بسی ہے، اس لیے اس کی اتنی پرواہ کرتا ہے، مگر اس سے وہ سارے الفاظ اپنے سینے میں اتار لیے، انہیں گلے میں ہی گھونٹ لیا۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا، اپنے دل کے طوفان کو قابو کیا اور ایک دھیمی پرسکون مگر دل کو چیر دینے والی مسکان کے ساتھ بولا، کچھ رشتے بے نام ہوتے ہیں نینا، انہیں کسی رشتے کے فریم میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ تم بس یہ سمجھ لو، تم سے میرا دل کا ایک ایسا گہرا رشتہ ہے جو اس دنیا کی کوئی آندھی، کوئی طوفان کبھی نہیں توڑ سکتی۔ مقابل کے ان گہرے اور پگھلا دینے والے الفاظ نے نینا کے اندر جمع صدیوں کے بنجر پن کو ایک ہی لمحے میں پگھلا کر رکھ دیا۔ اس کے دل جوئی کی باتیں سن کر وہ مزید خود کو سنبھال نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگ گئی، اور نہ جانے کب کس لمحے وہ بے اختیار آگے بڑھی اور سسکتے ہوئے سیدھا لی من ہو کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ اس اچانک اور بے پناہ قربت پر مقابل کی کیفیت یوں ہو گئی تھی گویا کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ اس کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا، سانسیں سینے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھیں۔ نینا کا یوں اس کے سینے سے آ لگنا اس کے وجود کے روم روم کو لرزا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اٹھنا چاہتے تھے، اس کی انگلیوں نے حرکت بھی کی تھی کہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے، مگر اس نے اپنے اندر شدت جبر اور عزت نفس سے اس گھٹن سے لڑتے ہوئے خود کو پوری طاقت سے روک لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اس مجبوری یا کمزوری کا غلط فائدہ اٹھائے۔ وہ اس کے اعتماد کو کسی قیمت پر مجروح کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بدھ بنا اس کے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھائے خاموش کھڑا رہا۔ کچھ دیر یوں ہی گزرنے کے بعد جب نینا کے آنسو تھمے اور اسے اپنے ہوش لوٹتے ہوئے محسوس ہوئے تو وہ اپنی اس بے ساختہ حرکت پر دنگ رہ گئی۔ اس نے ایک اجنبی مرد کو سینے سے خود کو لگایا تھا۔ اس کے حواس خطا ہو گئے۔ شرمندگی، ندامت اور گھبراہٹ کا ایک طوفان اس کے دل میں اٹھا۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے حواس باختہ حالت میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی لاؤنج میں ایک گہرا اور سلگتا ہوا سناٹا پھیل گیا۔ لی من ہو وہیں مجسمہ بنا کھڑا اس بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کے پاؤں زمین میں گڑ چکے تھے اور اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آنسو کی موٹی موٹی بوندیں بے آواز ٹوٹ کر گرنے لگیں۔ وہ باقاعدہ رو نہیں رہا تھا، بس اس کی آنکھوں کا بند ٹوٹ گیا تھا اور اندر جمع برسوں کا درد سیلاب بن کر بہہ نکلا تھا۔ دریچے سے جھانکتی وہ لڑکی عجیب دکھ سے بھری ہوئی ہے کہ اس کے آنگن میں پھول پر ایک نیلی تتلی مری ہوئی ہے، کبھی اذانوں میں کھوئی کھوئی، کبھی نمازوں میں روئی روئی۔ وہ ایسے دنیا کو دیکھتی ہے کہ جیسے اس سے ڈری ہوئی ہے۔ درود سے مہکتی سانسیں، وظیفے پڑھتی وہ آنکھیں کہ ایک شام امید ان میں کئی برس سے پڑی ہوئی ہے۔ وہ دکھ کی چادر میں لپٹی لپٹی، وہ کالے کپڑوں میں سمٹی سمٹی، محبت اس نے کسی سے شاید میری طرح ہی کی ہوئی ہے۔ آج صبح سے لی من ہو اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایسا ہوا تھا، ورنہ وہ تو دن بھر میں کم از کم ایک بار ضرور باہر آتا تھا، یا پھر ناشتے کے ٹرے پر چپ چاپ میز پر رکھتے ہوئے نینا کی نظروں کے حصار میں آ جاتا تھا۔ صبح جب نینا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کچن میں ناشتہ پہلے سے ہی تیار رکھا ہوا تھا۔ شاید لی من ہو خاموشی سے بنا کر واپس اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔
नैना ने खामोशी से वो नाश्ता कर लिया। फिर वो काफ़ी देर तक सोफ़े पर गुमनाम सी बैठी रही। कभी उसकी निगाहें मुकाबिल के बंद दरवाज़े पर टिक जातीं और कभी वो शर्मा कर नज़रें झुका लेती। मगर कई घंटे बीत गए और वो एक बार भी बाहर नहीं आया। अब उसके दिल में एक अजीब-सी घबराहट और बेचैनी सर उठाने लगी थी। कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई या फिर वो किसी मुसीबत या परेशानी में घिरा हुआ है। ये सोचते ही नैना बेचैन हो उठी। वो बेकरार होकर सीधी उसके कमरे के दरवाजे पर जा पहुंची। उसका हाथ उठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी कि अचानक उसकी उंगलियां फिजा में ही रुक गईं। कल रात का वो सारा मंजर, वो बेसाख्ता गले लगना और फिर शर्मिंदगी के मारे भागकर कमरे में आ जाना, उसके पूरे वजूद पर छा गया। उसे ख़याल आया कि वो किस मुँह से उसके सामने जाएगी। वो कितनी ही देर तक खामोश उस बंद दरवाजे के बाहर बुत बनी खड़ी रही। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं मगर कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने अपने हाथ वापस खींच लिए और नज़रें झुकाए खामोशी से किचन की जानिब बढ़ गई। उसने एक ख़ास किस्म का गरम कहवा तैयार किया। शायद उसे कहीं ये गुमान था कि अगर ली मिन्हो के सर में दर्द है या उसकी तबीयत बोझल है, तो ये कहवा पीकर उसे कुछ सुकून मिल जाएगा। अभी वो वहीं खड़ी हाथों में मग सँभाले सोच रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। नैना ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने शियॉन खड़ी थी। "ये मिन्हो कहाँ है?" उसने फ्लैट के अंदर कदम रखते ही पूछा। नैना ने फ़ौरन अपने हाथ के इशारे से उस कमरे की तरफ बताया। वो अभी उसी सिमत बढ़ने ही वाली थी कि अचानक नैना ने उसे हाथ के हल्के से इशारे से रोक लिया। फिर उसने खामोशी से वो कहवे से भरा मग आगे बढ़ा दिया और अपने टूटे-फूटे इशारों से उसे समझाया, "ये उसे जाकर दे दें।" वो चंद लम्हे गहरी नज़रों से नैना के चेहरे को देखती रही। फिर उसने चुपचाप वो मग अपने हाथों में थाम लिया और धीमे कदमों से ली मिन्हो के कमरे की तरफ चल दी। बाहर खड़ी नैना के दिल में जाने कितनी ही बातें मचल रही थीं। वो खुद ली मिन्हो से कहना चाहती थी, वो उससे पूछना चाहती थी कि वो अब ठीक है, क्या उसके सर में दर्द है या फिर वो उसकी वजह से वो किसी अंदरूनी कर्ब में मुब्तला है। मगर कल रात दोनों के दरमियान जो कुछ भी गुज़रा था, उसकी याद ने नैना के कदमों में बेड़ियाँ डाल दी थीं। एक अनदेखा और खामोश फ़ासला हायल हो चुका था, जो ना तो नैना को उसके करीब जाने दे रहा था और ना ही उसकी झिझक को मिटा रहा था। इसी खौफ़ और शर्मिंदगी ने उसके कदमों को वहीं रोक दिया और वो बेबसी से खामोशी के साथ बंद दरवाजे के बाहर ही खड़ी रह गई। इधर शियॉन ने आहिस्ता से दस्तक देकर दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गई। कमरे के अंदर हल्की और मध्यम रोशनी फैली हुई थी। ली मिन्हो खामोशी से अपने बेड पर दराज था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके नंधाए हुए चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसकी सेहत वाक़ई ठीक नहीं है। सर के दर्द और तेज़ बुखार ने उसके चेहरे को निढाल कर रखा था। शियॉन ने घबराकर उसके करीब चली आई। "तुम्हारी तबीयत कैसी है?" मुकाबिल ने बहुत आहिस्तगी से अपनी बोझिल आँखें खोली। "सर में बहुत दर्द है।" उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। "और शायद बुखार भी है।" शियॉन की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। "क्या तुमने मेडिसिन ली?" मुकाबिल ने नफ़ी में अपना सर हिला दिया। फिर उसकी सुर्ख होती हुई नज़रें अचानक शियॉन के हाथ में पकड़े मग पर पड़ गईं। "ये क्या है?" वो चंद लम्हे खामोश रही और फिर तल्ख़ से लहजे में बोली, "ये नैना ने तुम्हारे लिए स्पेशल ब्लैक टी भेजी है।" ये सुनते ही मुकाबिल की बंद होने वाली आँखों में एक अनजानी सी चमक उतर आई। वो हल्के से मुस्कुरा दिया। मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि इस वक़्त कोई ऐसी गरम चीज़ मिल जाए जिससे दर्द कम हो जाए, मगर उठने की हिम्मत नहीं थी मुझ में और वो बिना मेरे एक लफ्ज़ कहे ही समझ गई। शियॉन ये सुनकर बिल्कुल ख़ामोश हो गई। उसके दिल के अंदर अचानक एक अजीब-सी कसक और ख़लिश जाग उठी। वो ना तो कभी कुछ जताती थी और ना ही अपने जज़्बात का इज़हार करती थी, मगर उस लम्हे उसके दिमाग में बार-बार एक ही सवाल हथौड़े की तरह बरस रहा था।
یہ دونوں آخر ایک دوسرے کے لیے کون ہیں؟ نہ تو ان کی زبان ایک جیسی ہے، نہ ہی یہ کھل کر کبھی آپس میں کوئی بات کرتے ہیں۔ پھر بھی جانے کیوں یہ ایک دوسرے کا درد اتنی آسانی سے بنا کہے ہی محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ آخر کیسا تعلق ہے، کیسا انوکھا رشتہ، یا شاید اوپر والے نے ان دونوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے درمیان خود ہی کوئی اندیکھا اور اٹوٹ رابطہ جوڑ دیا تھا۔ سورج اپنے جوبن پر تھا جب اچانک لی من ہو کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور کم وہ جن کا نام چمک اٹھا۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے فوراً کال ریسیو کر لی۔ پتہ چل گیا ہے، من ہو، کم وہ جن کی گمبھیر اور سنجیدہ آواز فون کے اسپیکر سے گونجی۔ مقابل کے ہاتھ میں پکڑا ہوا فون جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وقت یہیں رک جائے اور اس کی سانسیں چلنا بھول جائیں۔ کیا وہ سمجھ چکا تھا؟ پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے منہ سے بمشکل ایک لفظ نکلا، نینا کا شوہر۔ کموجن نے ایک گہرا سانس لے کر انکشاف کیا، اس کا نام زبیر مراد ہے، اور اس وقت وہ سیول کے کسی گوشے میں ایک واقعہ ایک سستے سے چھوٹے سے ہوٹل کے کمرے میں چھپ کر رہ رہا ہے۔ فون پر یہ خبر سنتے ہی مقابل کے ارد گرد کی دنیا جیسے ساکت ہو گئی۔ آخر کار وہ اس درندے تک پہنچ ہی چکا تھا جو نینا کی اس ہولناک بربادی کا ذمہ دار تھا۔ وہ شخص جو اس معصوم اور بے گناہ لڑکی کا شوہر ہونے کا دعوے دار تھا، مگر جانے کیوں اس سچائی کے سامنے آنے کے بعد بھی لی من ہو کے دل میں کسی قسم کا اطمینان یا سکون نہیں اترا، بلکہ اس کے برعکس اس کے سینے میں ایک گہرا اور سسکتا ہوا درد پھیل گیا جو روح کو ادھیڑ رہا تھا، کیونکہ وہ تلخ حقیقت اب پوری طرح عیاں ہو چکی تھی کہ نینا اب زیادہ دیر اس کے پاس نہیں رک سکتی تھی۔ بہت جلد وہ اسے چھوڑ کر چلی جانے والی تھی۔ کال کٹنے کے بعد وہ کافی دیر تک خاموش اور پتھر کی مورت بنا وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن کے تاریک دریچوں میں بار بار ایک ہی جملہ ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا، وہ میری نہیں ہے، وہ کسی اور کی امانت ہے، اور وہ کسی اور کی امانت میں خیانت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، چاہے اس کا اپنا دل کتنی ہی شدت تڑپ کے ساتھ نینا کو عمر بھر کے لیے اپنے حصار میں قید کیوں نہ رکھنا چاہتا ہو۔ ایک طویل اور گھٹن زدہ خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے اٹھا اور قدم گھسیٹتا ہوا نینا کے کمرے کے پاس آ گیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر نینا سراپے عفت بنی جانماز پر بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر سیاہ چادر کا گہرا حصار تھا اور دونوں ہاتھ التجا کے انداز میں آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ اس کی جھکی ہوئی پلکوں سے آنسوؤں کی موٹی موٹی بوندیں مسلسل ٹپک رہی تھی۔ وہ دھیمے اور کپکپاتے لہجے میں کچھ پڑھ رہی تھی، اپنے رب کے حضور اپنی بے قصی کی فریاد کر رہی تھی۔ کمرے کے اس کونے میں عجب سا پاکیزہ اور سکون نور پھیلا ہوا تھا جو دلوں کو سکون بخش دیتا تھا۔ دروازے کی چوکی کے قریب کھڑا لی من ہو پلکیں جھپکائے بغیر خاموشی سے تک رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں کے اس طویل سفر میں اس نے ایک بات شدت سے محسوس کی تھی، نینا دن بھر میں جانے کتنی ہی بار اسی طرح خاموشی سے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتی تھی۔ شروع کے دنوں میں جب وہ اجنبی تہذیب اور ماحول سے ناواقف تھا تو وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ لڑکی اکیلے میں کیا کرتی ہے۔ پھر اس نے خود اس بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کیا اور معلومات حاصل کی تھی، اور تب اسے معلوم ہوا تھا کہ مسلمان دن میں 5 وقت اپنے معبود کے حضور سر جھکاتے ہیں اور اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ کبھی کبھار نینا نماز کی ادائیگی کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی۔ شاید اسے چند صورتیں زبانی حفظ تھیں جن کی وہ دلنشین آواز میں ترتیل کرتی تھی، اگرچہ لی من ہو ان عربی الفاظ کے معنی اور تفاسیر سے بالکل ناواقف تھا۔ ان کی زبان اس کے لیے اجنبی تھی،
مگر اس کے باوجود اس کی آواز میں ایک ایسی عجیب اور طلسماتی تسکین چھپی تھی جو اس کے سلگتے ہوئے اعصاب کو برف کی طرح ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ وہ اکثر رات کے سناٹے میں فلیٹ کے باہر لاؤنج میں خاموشی سے بیٹھ کر گھنٹوں اس کی تلاوت سنتا رہتا تھا، اور نہ جانے کیوں نینا کے لبوں سے ادا ہونے والے وہ قرآنی آیات اور دعائیں اس کے بے چین، آوارہ اور شکستہ دل کو ایک ایسا ابدی سکون بخشتی تھی جو دنیا کی کسی آسائش میں نہیں تھا۔ جب نینا اپنی جانماز اور دعا سے فارغ ہو کر جانماز لپیٹنے لگی تو لی منہو نے اپنے فون پر ٹرانسلیٹر ایپ آن کی، دروازے پر بہت دھیمی سی دستک دی اور اسکرین کو سامنے کرتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنے الفاظ کو آواز دی۔ مجھے تمہارے شوہر کا پتہ چل گیا ہے نینا۔ یہ اچانک آنے والی ضرب تھی جس نے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بجلی کی تیزی سے مڑی، اس کی ڈپڈپاتی ہوئی سیاہ آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت اور خوف کا ایک طوفان امڑ آیا۔ لی منہو نے اپنے اندر کے سارے جذبات کو گلے میں ہی گھونٹ کر بڑی مشکل سے اپنے اگلے الفاظ ادا کیے۔ میں آج شام ہی تمہارے شوہر کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ الفاظ کمرے کی فضا میں مہلک ہو گئے۔ نینا کئی لمحوں تک بالکل بت بنی کھڑی رہی۔ اس کے منہ سے کوئی آواز سسکی تک باہر نہ نکلی۔ اصولاً تو اس وقت اسے خوش ہونا چاہیے تھا، جشن منانا چاہیے تھا۔ آخر کار وہ اپنے شوہر، اپنی اس گمشدہ منزل اور اپنے گھر تک پہنچنے والی تھی۔ مگر نہ جانے کیوں یہ بات سنتے ہی اس کے دل پر کسی نے کوہ کاف جتنا بھاری پتھر رکھ دیا تھا۔ وہ خود اپنے دل کی اس انکہی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک طرف روح کے کسی کونے میں یہ سکون تھا کہ شاید اب وہ اس دنیا میں تنہا اور بے سہارا نہیں رہے گی، مگر دوسری طرف اس کے دل سے گہرے اور تاریک خانے میں ایک شدید اور انجانا دکھ بھیپ رہا تھا۔ ایک کسک سی اٹھ رہی تھی، رونگٹے کھڑے کر رہی تھی، جیسے وہ اپنی زندگی کے سب سے محفوظ، سب سے پراسرار اور امن پناہ گاہ کو چھوڑ کر کسی اجڑے ہوئے بیابان میں دوبارہ قدم رکھنے والی ہو۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا۔ میں ویٹ کروں گی میرے چینل اور ویڈیو کے لنکس کا۔ اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ناول کے ایپیسوڈ بڑی کریں، دیکھیں میں نے ایپیسوڈ بڑی کر دی، آدھے گھنٹے کی ایپیسوڈ ہے، اس لیے بھی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن پتہ ہے کیا، میرے موبائل میں اسٹوریج کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ بڑی ایپیسوڈ نہیں دے سکتی۔ لکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ویڈیو سیو کرنے کا مسئلہ ہے، کیونکہ ایڈیٹنگ بھی میں خود کرتی ہوں، ساری چیزیں میں خود کرتی ہوں اور پروموز وغیرہ بھی میں خود ایڈٹ کرتی ہوں۔ تو پلیز، میں اتنی محنت کرتی ہوں، وائس اوور بھی خود کر رہی ہوں، ساری چیزیں لکھنا تو ہے ہی، اور آپ لوگ پھر مجھے ظاہر ہے میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، کیونکہ ایک اکیلے بندے کا اتنا سارا کام کرنا مشکل ہوتا ہے نا۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔